बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं एडवोकेट अतीकुर-रहमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़रबे कलंदर। सबसे पहले मैं आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को और दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बस रहे हैं उन्हें दिल की गहराइयों से कल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत मुबारक हो। कल का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया है वो आपको मुबारक हो। और दरअसल ये जो जजमेंट कल की आई है वो मेरी या आपकी जीत नहीं है, ये आइन की जीत हुई है, ये कानून की बालादस्ती की जीत हुई है, ये इंसाफ की जीत हुई है और ये आवाम के ख्वाहिशों की जीत हुई है। सबको मालूम है कि 3.5 महीनों में जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, नाजायज़ हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, चोरों, डाकुओं, लुटेरों, गद्दारों की हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, जिसकी वजह से पूरे माशरे में हैजानी कैफियत थी। और जो तरक्की का सफ़र जो इमरान ख़ान ने बावजूद मुश्किलात के, कोरोना के शुरू किया था, ना सिर्फ वो रुक गया बल्कि बैक गियर लग गया था। इंशाअल्लाह जो ख्वाब कायदे आज़म ने, इकबाल ने देखा, जो ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा, उसकी ताबीर करने के लिए अल्लाह ताला ने इमरान ख़ान की सूरत में हमें एक बड़ा लीडर दिया है। और अब ये कौम उस लीडर को पहचान चुकी है। उसका पैगाम जो पहले पढ़े लिखे लोगों में आया, फिर ओवरसीज़, फिर मिडिल क्लास, और कहा जाता था 2018 के इलेक्शन तक कि जी ये भी गांव तक इसका पैगाम नहीं पहुंचा, गोठ में नहीं पहुंचा, गलियों में नहीं पहुंचा। अब वो भी ख़त्म हो चुका। अब इमरान का पैगाम हर जगह, शहर शहर, कस्बे कस्बे, गांव गांव, गोट गोट, गलियों गलियों पहुंच चुका है। ये मज़दूर भी इमरान के साथ है, किसान भी उसके साथ है, मिडिल क्लास भी उसके साथ है और हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसके साथ है। मैं फिर से आप सबको दिल की गहराइयों से कल की तहरीक इंसाफ की जीत और आइन की जीत को मुबारकबाद देता हूँ। और ये दरअसल पाकिस्तानियों की जीत है। वकुल जाउल हक का वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल वकाना ज़हूका, और कहो कि हक आ पहुँचा और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज़ है जो मिटने वाली है। और इंशाअल्लाह बातिल जिस शक्ल में पाकिस्तान की ज़मीन पर हैं उनको शिकस्त होगी। एक मर्द आहन, मर्द मोमिन, मर्द कलंदर की क़यादत में पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर जवान, पाकिस्तान का हर बूढ़ा, पाकिस्तान की ख़वातीन किसी भी उम्र की हो, वो उठ खड़ी हुई अपने पाकिस्तान के लिए। वो पहचान चुकी हैं कि 75 सालों में ये जो माफियाज़ हैं, ये सिसिलियन माफिया हैं, ये चोर, उचक्के, लुटेरे, गद्दार, चाहे किसी रूप में भी आपके सामने सियासतदान के रूप में आते हैं या किसी रूप में आते हैं, ये दरअसल आप में से होके आपके नहीं होते। ये आपको लूट रहे हैं और आपका माल पाकिस्तान से बाहर ले जाके ये अपनी एम्पायर्स बना रहे हैं, अपने बिजनेस सेटल कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, अपनी एक पूरी स्टेट बना रहे हैं दुनिया के कोने कोने में। कुछ छुपी हैं, कुछ सामने है। मैं समझता हूँ छुपी हुई ज़्यादा है, सामने तो इनकी जो है ना थोड़ी सी है। मैं चंद इश्यूज़ पे फर्दर बात करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से यकीनी तौर पे बहुत बात हो चुकी। आर्टिकल 63(1)(b) के हवाले से मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कल के अपने फ़ैसले में क्लियर कर दिया कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग थी, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वाइड, एब इनिशियो एंड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, क्लियर कर दिया। और फिर उन्होंने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला डिक्लेयर किया, जबकि उसमें वाज़े तौर पे जजमेंट में ऑपरेटिव पैरा में लिखा हुआ था और गवर्नर पंजाब को डायरेक्शन दी थी कि जनाब आप ओथ लें। और उनको मालूम था कि जिस लेवल तक ये लोग ब्लैकमेलिंग, प्रेशर और थ्रेटन कर रहे थे जुडिशरी को आउटसाइड द कोर्ट
اور ان سائڈ دی کورٹ، اس میں پہ میں بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ان کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے آگے کہہ دیا کہ اگر وہ ان اویلیبل ہوں یا ویلنگ نہ ہو اوتھ لینے کے لیے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ڈائریکشن دی تھی۔ اس ڈائریکشن کی کمپلائنس میں رات کو 2 بجے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کی سیرمنی منعقد ہوئی، جس میں پرویز الہی صاحب کو اسپیشل طیارے پہ بلایا گیا اور 2 بجے تقریب ہوئی۔ وہاں پر میں بھی موجود تھا، میرے دوست احباب بھی موجود تھے اور بڑی پروقار تقریب ہوئی۔ اس کے بعد اختتام ہوا، وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سنبھالا اور آج کام شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ واضح طور پہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں تمام پوائنٹ آف لا کلیئر کر دی، ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں آئے گی، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اتنے پروگرامز ہو چکے ہیں کہ اب بچے کو پتہ لگ گیا ہے کہ آرٹیکل 63A(1)(b) کیا ہے، کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ڈائریکشن دے گا اور اس کے بعد اگر وہ کوئی پارلیمانی پارٹی کے ڈائریکشن کی کمپلائنس نہیں کرتا ممبر تو پھر پارٹی ہیڈ کا رول شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پرویز الہی کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے، ہمارے جو مخالفین ہیں، جو پاکستان کے مخالفین ہیں، جو چور اچکوں کا یہ املگمیشن ہے، جو ماضی میں ایک دوسروں کو گالیاں دیتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یعنی کہ 30 سال ان کی پوری ہسٹری ہے کہ نواز شریف کیا کرتا تھا بے نظیر کے خلاف اور بے نظیر نواز شریف کے خلاف، ایک پوری ہسٹری ہے۔ اور ہسٹری میں ایک دوسرے کو یہ گالم گلوچ کرتے تھے، ایک دوسرے کو جناب سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے تھے، ان کو سزا دلانے کی بات کرتے تھے، قرض اتارو ملک سنوارنے کی بات کرتے تھے۔ وہ ساری چیزیں آئے واش تھی، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن جب ایک مرد مومن سامنے آیا تو اس نے 11-12 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا مفاد ایک ہے، یہ صرف نورا کشتی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان جو فرد واحد چلا تھا، جس کی 26 سالہ جد و جہد ہے پاکستان کے لیے، وہ الگ پروگرام کریں گے، اور ایک شخص چلا اور چلتے چلتے لوگ آتے گئے اور قافلہ بڑھتا گیا، کارواں بڑھتا گیا، اور پھر یہ کارواں جو ہے 2013 میں ایک بڑی جماعت بن کے ابھری، پھر 2018 میں سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری اور پورے پاکستان کے ہر صوبے میں اس کی ریپریزنٹیشن تھی۔ اور اس وقت مقابلہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوا، یا پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ میں کانٹیسٹ کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ آج یہ موقع آ گیا 2022 میں کہ تمام پارٹیز کو احساس ہو گیا کہ اکیلا اب اس شخص کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے الائنس کر لی، اور الائنس میں بھی اب یہ سچویشن ہے کہ یہ کہیں بھی نظر نہیں آتے، اس لیے اوپن چیلنج پاکستان تحریک انصاف ان 11 پارٹیوں کو یا 13 پارٹیوں کو، بلکہ میں پارٹیاں نہیں، یہ ایکچولی الائنس ہے، لٹو تے پھٹو الائنس ہے، یہ کھاؤ پیو پارٹی ہے، یہ بقول ارشاد احمد بھٹی کہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ گینگ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے مل کر بھی انہیں معلوم ہے کہ اب ان کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو کہ واضح طور پہ جب کل یہ فیصلہ آیا تو لوگ پھر رضاکارانہ طور پہ شہر نکل آئے، اور بڑی تعداد میں دیکھا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ موجود تھے سڑکوں پہ، اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، خوشیاں منائی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف خاموشی تھی۔ میں ایک چھوٹا سا بتا دوں کہ انہوں نے کوشش کی ہے پنڈی اسلام آباد میں ایک ریلی نکالنے کے لیے، صبح سے جد و جہد کی، سوشل میڈیا پہ بڑے انہوں نے میسج چلائے، اور آپس میں انہوں نے کوارڈینیشن کی، اور نواز شریف پارک راولپنڈی میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ یقین جانیے اتنی ایفرٹس کے بعد 300-400 کے زیادہ ان کی تعداد ہی نہیں تھی، اس لیے وہیں سے وہ بکھر گئے، ان کی ہمت ہی نہیں کوئی ریلی نکالنے کے لیے۔ جبکہ آپ سب کو معلوم ہے جب عمران خان کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت غیر آئینی طریقے سے ایک سازش کے ذریعے، بیرونی سازش اور اندرونی ہینڈلنگ سے جب حکومت گرائی گئی، تو رات کا لیٹ وقت تھا، نیکسٹ سے جس طرح پورے پاکستان میں لوگ نکلے ہیں تو پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ عمران خان کے اتنے ویل وشر، اتنے چاہنے والے ہیں، اور پھر صرف پاکستان نے دنیا کے ہر ملک میں
بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں پاکستانی، اوورسیز پاکستانی جس تعداد میں لکھے، یہ تاریخ انہوں نے متعین کر دی، تاریخ بنا دی۔ تو اس حوالے سے کہ انشاءاللہ پرویز الہی کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ڈاکو کو لے آئے ہیں۔ اب میں اس پہ ڈاکو پہ بات کرنے لگا ہوں۔ تو محترم پرویز الہی کا ٹینیور تو چند سال کا تھا، اور اس پرویز الہی نے اپنے دور میں بے شمار کام کیے، جس میں 112 ایک تاریخی کام تھا جو اس وقت پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہے، بہت بڑا کام تھا۔ پھر ایجوکیشن میں اس نے بہت سی ریفارمیشن کی، اور اس ریفارمیشن میں ایک اور اہم تھا کہ تعلیم مفت کر دی، کتابیں کاپیاں تک بستے تک فری مہیا کیے گئے۔ پھر اس کے علاوہ ہاسپٹلز، ڈیولپمنٹس کے کام بے شمار کیے گئے۔ میں صرف یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ ڈاکوؤں کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے ہیں، پرویز الہی کو سب سے پہلے ڈاکو تو آپ کے مرشد، نون لیگ والوں کو کہہ رہا ہوں، آج کل ان کا مرشد ہے، پہلے ان کا یہ ڈاکو ہوتا تھا زرداری، زرداریوں کو یہ گالی نکالتے تھے، مریم نکالتی تھی، شہباز، سب نکالتے تھے۔ آج وہ ان کا جو ہے مرشد بن چکا ہے۔ تو ان کے مرشد نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں، اور پرویز الہی کو دھوکہ دیا تھا نواز شریف نے۔ وہ تو یہی رہا تھا، یہ بھاگ گیا تھا، بگوڑا جو آج بھی بگوڑا ہے، وہ 99 میں بھی بگوڑا تھا، اسے نکالا تھا۔ انہوں نے ڈاکو ڈکلیئر کیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ یہی پارٹی تھی جنہوں نے اپنے دور میں اس کو وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم لگایا تھا، اور اس وقت انہوں نے پیر پکڑے، ہر طرح سے کوشش کی تمہیں ہم وزیر اعلیٰ لگا دیتے ہیں، تم ہماری طرف آ جاؤ، لیکن پرویز الہی نے اپنے جٹ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، مونس الہی نے اپنے جٹ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے کہ جہاں پر وہ کھڑا تھا سٹینڈ لیا، اور مونس الہی نے کئی مہینے پہلے جب وفاقی حکومت ٹاپل نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا چٹان کی طرح، اور مونس الہی نے یہ ثابت کیا اور کھڑا رہا، باوجود بے شمار مشکلات کے کو آخر میں انہوں نے جس طرح مولڈ کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ نوسر باز فراڈیا آصف علی زرداری رات کو گیا 5 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا ہے، اس کے گھٹنے پکڑتا رہا ہے، جبکہ اس کو مخالف ڈاکو کہتا تھا، وہی وہاں پر موجود تھا۔ تو ان کی تو پوری ہسٹری ہے کہ جناب پرویز الہی کو یہ کیا کہتے رہے، یہ ایک دوسروں کو جو ہے نا مارنے کی بات کرتے تھے، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، چور ڈکیت کہتے تھے، لیکن آج کٹھے ہو گئے۔ تو پرویز الہی کا تو ایک چھوٹا سا دور ہے، آج کوئی ان کا دور بھی گزرا ہے، زرداری کا دور بھی گزرا ہے، تو کوئی ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہے، جبکہ ان کے خلاف یہ جو ہے آصف علی زرداری اور نواز شریف، یہ دو خاندان، ان کے تو کیس اتنے زیادہ ہیں کہ میں اگر گننا شروع کر دوں تو اس میں پورا ایک پروگرام کر سکتا ہوں۔ چور ڈاکو اصل میں یہ لوگ ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، 30-35 سال سے یہ لوٹتے چلے آ رہے ہیں، اور اپنی انہوں نے جائیدادیں بڑھا لی، عوام کو غریب کر دیا۔ تو پرویز الہی چور ڈاکو نہیں ہے، ڈاکو سب سے بڑے شریف خاندان ہے، ڈاکو سب سے بڑے زرداری خاندان میں، بھٹو خاندان اس لیے نہیں کہتا، ذوالفقار علی بھٹو ایک عظیم لیڈر تھا، ایک بڑا لیڈر تھا، اس میں کیرسما تھا، لیکن اب وہ ختم ہو چکا بھٹوازم۔ میں بھی بھٹوازم کا فالوور تھا، میں بھی جالا تھا عمران، مجھے کیونکہ وطن سے محبت تھی، میں پڑھا لکھا انسان تھا۔ جب عمران خان آیا تو مجھے اس کی شکل میں نظر آیا کہ یہ شخص کچھ کرنے والا ہے، اور یہ کر رہا ہے، تو بھٹوازم اب ختم ہو گئی، اس کے ساتھ یہ زرداری پارٹی ہے، اور زرداری خاندان جس طرح سندھ کو تباہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہوا چلی ہے، وہ KPK سے جو نکلی ہے، وہ پنجاب تک پہنچی ہے، وفاق تک پہنچی ہے، اور بہت جلد سندھ اور بلوچستان میں بھی اگلے الیکشن میں تمام صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بننے جا رہی ہے، اور فیڈریشن میں بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی، پنجاب میں بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت آئے گی، اور KPK میں بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے، کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا۔ باقی فردر میں جس موضوع پہ فردر بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں چند پوائنٹس 25 مئی کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور 25 مئی کو ایک ایسا دن ہے جو پاکستان کا ایک تاریخ ترین دن ہے، سیاہ دن تھا، جس میں عمران خان صاحب نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کال دی تھی کہ اسلام آباد چلنا ہے۔ پنجاب اور
KPK نے مین رول پلے کرنا تھا، جس طرح رانا ثناء اللہ منشیات سمگلر نے ظلم و بربریت کی اور اب پنجاب پولیس کو بدماش یا غنڈہ گردی پہ اتارا، دہشت اسٹیٹ ٹیررزم جو کہ 17 جون 2014 میں انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا تھا، اس کو دہرانے کے لیے پورے پنجاب میں کوشش کی، اور جس طرح سے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کی پنجاب پولیس نے دیواریں پھلانگ کے گئے، عورتوں کو، لوگوں کو ہراس کیا، پکڑا، لوگوں پہ پرچے بنائے، لیڈران پہ پرچے بنائے، ایون کہ وکلا برادری پر پرچے بنائے گئے اور 400-500 وکلا کو اریسٹ کیا۔ تو یہ سیاہ ترین دور تھا۔ میں اس حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ حکومت تحریک انصاف کی آ چکی ہے، اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پراپر انکوائری کی جائے 25 مئی کے واقعے کی، اور اس کے بعد تمام ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے، جس میں ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز بھی ہیں اور کرمنل پروسیڈنگز بھی ہیں۔ ان دونوں کو پروسیڈنگز چلائیں، عوام دیکھ رہی ہے، تحریک انصاف کا ہر ورکر دیکھ رہا ہے، اور مجھے امید ہے اس پہ کارروائی ضرور ہوگی۔ اور آخر میں ایک نظم میری بڑی جسے میں پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں قوم کو جگانے کی بات ہے، گوکے کو قوم جاگ چکی ہے، ہر شخص نے اپنا رول پلے کرنا ہے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے کہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ان چوروں ڈاکوؤں کو جن کی آپ قبر توڑ چکے ہیں، ان کو اپنے فلیٹ کر دینا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پسندیدہ شاعر فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا کو پالیں گے، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اب وہ وقت قریب آ پہنچا، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے، اے ظلم کے ماتو لب کھولو چپ رہنے والو، چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے۔